अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद। हमारी आपके साथ गुफ्तगू मरहूम सैयद अली आगा क़ाज़ी तबातबाई रहमतुल्लाह अलैह के गरां क़द्र शागिर्दों की फ़हरिस्त में जारी थी, और इस सिलसिले में आज हम आपकी खिदमत में आयतुल्लाह सैयद अब्दुल करीम कश्मीरी के हालात ज़िंदगी बयान करेंगे। ये वो तन्हा शख्सियत हैं कि जिन्हें मरहूम अली आगा क़ाज़ी तबातबाई रहमतुल्लाह अलैह ने जवानी के आलम में यानी क़ब्ल इज्तिहाद उनको अपनी शागिर्दी में लिया। हम आपकी खिदमत में ये मतलब बारहा अर्ज़ कर चुके हैं कि आयतुल्लाह अली क़ाज़ी तबातबाई रहमतुल्लाह अलैह की सैर व सलूक में शामिल होने के लिए इंसान का मुजतहिद होना ज़रूरी था। यानी वो अफराद जो इस वादी में कदम रखना चाहते हैं और अली आगा क़ाज़ी तबातबाई की शागिर्दी में दाखिल होना चाहते हैं, उनके लिए इज्तिहाद का होना और मुजतहिद होना एक शर्त थी। लिहाजा वो शख्स जो मुजतहिद नहीं होता था उसे अली आगा क़ाज़ी तबातबाई अपने हुजूर कबूल नहीं करते थे और कहते थे कि जाओ पहले इल्म फ़िक़्ह हासिल करो, उसे सीखो, इज्तिहाद करो और उसके बाद फिर हमारे पास आओ। लेकिन मरहूम अब्दुल करीम कश्मीरी वो वाहिद शख्सियत हैं जिन्हें अली आगा क़ाज़ी तबातबाई ने जवानी के आलम में ही अपने हुजूर तस्लीम कर लिया और कबूल कर लिया और फरमाया कि इसके चेहरे में एक नूर है जिसकी वजह से मैं इन्हें अपने पास कबूल कर रहा हूँ। तो हम इन अज़ीमुल मर्तबत शख्सियत के हालात ज़िंदगी आपके साथ शेयर करेंगे। आगाज़ गुफ्तगू करते हैं मरहूम अब्दुल करीम कश्मीरी की तारीख़ पैदाइश से मुताल्लिक़। तो ये जलीलुल क़द्र आलिम दीन 1925 ईस्वी बमुताबिक 1343 हिजरी कमरी को नजफ़ अशरफ इराक़ में पैदा हुए। आपकी खुसूसियत यह है कि वालिदैन की तरफ से यानी वालिद की तरफ से भी और वालिदा की तरफ से भी नजीबुत तरफ़ैन दीनी ख़ानदान है, नजीबुत तरफ़ैन मुतदय्यन ख़ानदान है, बातक़वा ख़ानदान है और मशहूर ख़ानदान है दीनी एतबार से। लिहाजा अब्दुल करीम कश्मीरी जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं तो वालिद बुज़ुर्गवार उनके अपने दीरीना दोस्त मरहूम आयतुल्लाह अब्दुल करीम कश्मीरी यज़दी जो हौज़ा इल्मिया क़ुम्मुल मुक़द्दसा के ज़ईम और बानी तसव्वुर किए जाते हैं, उनके नाम पर उन्होंने अपने बेटे का नाम अब्दुल करीम कश्मीरी रखा ताकि ये हकीकत में अब्द करीम वाक़या हो, यानी करीम परवरदिगार का एक हकीकी अब्द हो और उसकी इताअत और इबादत में मसरूफ़ हो। वालिद बुज़ुर्गवार हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सैयद मोहम्मद अली कश्मीरी ये मरजइयत उज़्मा सैयद हसन कश्मीरी के तीसरे बेटे थे। यानी मरजइयत उज़्मा सैयद हसन कश्मीरी के दर वाक़े 3 बेटे थे, सैयद मुस्तफ़ा कश्मीरी, सैयद मोहम्मद हुसैन कश्मीरी और सैयद मोहम्मद अली कश्मीरी। मैं इनके दादा के हालात ज़िंदगी से मुताल्लिक़ आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, लेकिन इनके वालिद बुज़ुर्गवार इन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम अपने वालिद के पास यानी आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद हसन कश्मीरी के पास हासिल की, और जब 16 साल के थे इनके वालिद बुज़ुर्गवार तो इनके दादा सैयद हसन कश्मीरी का इंतकाल हो जाता है। मरहूम आयतुल्लाह सैयद अब्दुल करीम कश्मीरी के वालिद बुज़ुर्गवार एक ज़ाहिद इंसान थे, बातक़वा इंसान थे। ऐसे इंसान थे जो अपनी ज़िंदगी में वाजिबात की अदायगी और बिलखुसूस मुस्तहब्बात की अदायगी पर बहुत ताक़ीद किया करते थे। सैर व सियाहत इन चीज़ों से उनको दिलचस्पी नहीं थी। लिहाजा अब्दुल करीम कश्मीरी को वो नजफ़ से बगदाद तक का सफ़र करने की इजाज़त नहीं दिया करते थे। हत्ता हज़रात काज़मैन की ज़ियारत की उन्हें इजाज़त नहीं दिया करते थे और फरमाते थे कि अगर तुम बगदाद गए तो मैं तुम्हें आँख कर दूँगा, और अगर काज़मैन जाने की इजाज़त तलब करते तो फरमाते कि काज़मैन भी चूँकि बगदाद के करीब है लिहाजा मैं तुम्हें काज़मैन जाने की इजाज़त नहीं दे सकता, और अगर मुझे मालूम हो गया कि तुम बगदाद गए हो तो मैं तुम्हें आग कर दूंगा। बुनियादी वजह क्या थी?
بنیادی وجہ یہ تھی کہ بغداد اس وقت اس دور میں لاؤبالی پن کا مرکز شمار کیا جاتا تھا۔ تمام عراق سے جتنے بیہودہ قسم کے افراد تھے ان کا اجتماع دارالخلافہ بغداد میں ہوا کرتا تھا اور وہاں عیش و نوش کی محافل منعقد ہوا کرتی تھی۔ والد بزرگوار کو یہ خوف تھا کہ میرا بیٹا جوان ہے، یہ وہاں جا کر کہیں گمراہیوں کی وادیوں میں داخل نہ ہو جائے، لہٰذا اسے اس مرحلے تک جانے سے پہلے ہی روک دیا جائے اور اس طرف نہیں جانے دیتے تھے بغداد والی سائٹ پہ۔ حالانکہ مرحوم آیت اللہ عبد الکریم کشمیری کے عزیز و اقارب بغداد میں مقیم تھے۔ مرحوم عبد الکریم کشمیری کو والد نے یہاں تک کہا کہ میں حضرت مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی ریش مبارک کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر تم بغداد گئے تو میں تمہیں عاق کر دوں گا۔ لہٰذا عبد الکریم کشمیری کے والد بزرگوار ایک سخت مزاج عالم دین تھے کہ جن کی تمام خواہش یہ تھی کہ میرا فرزند دینی تعلیمات پر عمل کرے، یعنی واجبات پر عمل کرے، مستحبات کو عمل کرے اور تمام مکروہات اور محرمات سے دور رہے۔ لہٰذا اس قدر تاکید کیا کرتے تھے والد بزرگوار مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف التحیت وثنا کی زیارت پر کہ اگر یعنی یہ جایا کرے عبد الکریم کشمیری، اور باقاعدہ خود حرم مطہر کے خدام جو کفش اور جوتے وہاں پر جمع کرتے ہیں ان سے پوچھا کرتے تھے کہ کیا آج عبد الکریم کشمیری زیارت کے لیے آئے ہیں، اور اگر وہ خادم کہتے کہ ہم نے انہیں آج حرم میں زیارت کے لیے ان کو نہیں دیکھا ہے تو تمام دن والد بزرگوار عبد الکریم کشمیری سے گفتگو نہیں کیا کرتے تھے اور ہم کلام نہیں ہوا کرتے تھے۔ عرفا اور صوفیوں کی محفلوں میں جانے سے شدید منع کیا کرتے تھے، چونکہ نجف اشرف عراق کا ماحول عرفا کے خلاف تھا اور عرفا کو صوفی شمار کیا جاتا تھا۔ لہٰذا ایسے میں والد بزرگوار عبد الکریم کشمیری کو مرحوم سید علی آغا قاضی طباطبائی کی محفل میں جانے سے منع کیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی زہاد اور جتنے بھی عرفا ہیں ان کی محافل میں جانے سے انہیں سختی سے منع کیا کرتے تھے۔ میں آتا ہوں مرحوم سید عبد الکریم کشمیری کے دادا آیت اللہ العظمیٰ سید حسن کشمیری کے حالات زندگی کے بارے میں۔ آیت اللہ العظمیٰ سید حسن کشمیری اپنے والد بزرگوار کے ساتھ 7 سال کی عمر میں کشمیر سے عراق اور کربلا معلیٰ کی طرف ہجرت کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہیں پر مقیم ہو جاتے ہیں۔ یعنی مرحوم آیت اللہ سید عبد الکریم کشمیری کے دادا 7 سال کی عمر سے کشمیر میں سے نکلتے ہیں، اس سے پہلے ان کا تمام خاندان کشمیر میں آباد تھا۔ خود مرحوم آیت اللہ عبد الکریم کشمیری یا ان کے والد بزرگوار محمد علی کشمیری ہرگز کشمیر میں نہیں گئے، صرف دادا 7 سال کی عمر میں کشمیر سے انہوں نے اپنے والد بزرگوار کے ساتھ کربلا معلیٰ ہجرت کی اور وہیں دینی تعلیم حاصل کی، وہیں تمام جوانی گزاری اور وہیں پر ہی ان کا انتقال ہوا۔ مرحوم آیت اللہ عبد الکریم کشمیری کے دادا جو 7 سال کی عمر میں کربلا معلیٰ آئے، مرجعیت عظمیٰ کے مقام تک پہنچے اور باقاعدہ کربلا میں، ہندوستان میں اور ایران کے مختلف علاقوں میں ان کے دادا کی تقلید ہوا کرتی تھی۔ ان کے دادا کے معروف ترین شاگردوں میں زعیم حوزہ علمیہ قوم شیخ عبد الکریم حائری کو ذکر کیا جا سکتا ہے۔ یعنی یوں تو اپنے تمام بیٹوں کو انہوں نے خود پڑھایا ہے، یعنی مصطفیٰ کشمیری کو، محمد حسین کشمیری کو، محمد علی کشمیری کو، عبد الکریم حائری کو اور متعدد افراد کی انہوں نے تربیت کی ہے، لیکن ان کے شاگردوں کی فہرست میں سب سے نامی گرامی شاگرد جو ہیں وہ زعیم حوزہ علمیہ قوم شیخ عبد الکریم حائری یزدی ان کے نامی گرامی شاگردوں کی فہرست میں شامل ہوتے ہیں۔ چونکہ آیت اللہ عبد الکریم حائری یزدی کے کلاس فیلو تھے مرحوم عبد الکریم کشمیری کے والد بزرگوار، لہٰذا انہی کے نام پر انہوں نے اپنے فرزند کا نام عبد الکریم کشمیری رکھا ہے۔ دادا حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ آلاف التحیت وثنا کے حرم مطہر میں جو ذریعہ اقدس کے اوپر والی سائڈ پہ مسجد ہے، وہاں پر باقاعدہ نماز پڑھایا کرتے تھے اور تمام زندگی انہوں نے وہاں پر نماز پڑھائی۔ دادا کے انتقال کے بعد اسی جگہ پر
جو ہے وہ ان کے چچا مصطفیٰ کشمیری نے نماز پڑھائی، اور جب چچا کا انتقال ہو گیا تو مرحوم آیت اللہ عبد الکریم کشمیری جب حوزہ علمیہ نجف اشرف کی تعطیل ہوا کرتی تھی تو وہاں سے کربلا معلیٰ تشریف لایا کرتے تھے اور اسی مسجد میں نماز پڑھایا کرتے تھے۔ دادا کا انتقال 17 فروری 1910 عیسوی کو کربلا معلیٰ میں ہوتا ہے، اور حضرت ابراہیم مجاب کے پہلو میں ان کو وہاں پر دفن کیا جاتا ہے۔ پھر دادا کی متعدد کرامات جو ہے نا وہ نقل ہوئی ہیں۔ ایک بہت ہی باتقوا شخصیت تھے، بہت ہی عظیم المرتبت انسان تھے، یعنی آیت اللہ مرحوم سید علی آغا قاضی طباطبائی مرحوم عبد الکریم کشمیری کے دادا کے واقعات کو نقل کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ وہ بہت بڑے عظیم انسان تھے مرحوم آیت اللہ سید حسن کشمیری، اور اس قدر طولانی سجدہ کیا کرتے تھے کہ بسا اوقات ان کا خاندان یعنی ان کے بیوی بچے قطع امید کر لیتے تھے، سوچتے تھے کہ شاید یہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، لہٰذا ان کے اوپر ایک کمبل ڈال دیا جاتا تھا کہ یہ اب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، لیکن پھر وہ واپس اس زندگی میں آ جاتے تھے۔ دادا کی کرامات میں اس مطلب کو بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ جب مرجعیت عظمیٰ آیت اللہ سید محمد قاظم یزدی جو صاحب کتاب عروۃ الوثقی ہے، جب کبھی بھی بیمار ہوتے تو وہ کہتے کہ سید حسن کشمیری کا لباس لا کر دو تاکہ میں وہ لباس پہنوں اور خداوند متعال اس لباس کی برکت مجھے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ لہٰذا جب بھی وہ اس لباس کو پہنتے خداوند متعال انہیں شفا دیتا اور وہ بالکل تندرست ہو جاتے۔ مرحوم آیت اللہ عبد الکریم کشمیری کے دادا آیت اللہ سید حسن کشمیری کی زندگی کا ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ کچھ ترک حضرات کربلا معلیٰ میں مشرف ہوتے ہیں اور زیارت امام حسین علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے بعد آیت اللہ سید حسن کشمیری کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ شہزادہ علی اصغر کی قبر اطہر اس وقت کہاں پر ہے، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں اور یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں، آپ یہاں کے زعیم ہیں، مرجع ہیں، آپ ہمیں بتائیں۔ آیت اللہ سید حسن کشمیری کہتے ہیں کہ میں آپ کو کل جواب دوں گا، آج آپ مجھے مہلت دیں، میں تھوڑا تحقیق کرتا ہوں۔ اگلے روز جاتے ہیں، گھر میں جا کر حضرت امام حسین علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے توسل کرتے ہیں، شدید گریہ کرتے ہیں۔ عالم رویا میں اور عالم مکاشفہ میں حضرت امام حسین علیہ آلاف و تحیت و ثنا انہیں آ کر کہتے ہیں کہ علی اصغر میرے سینے پر موجود ہے، آپ یہ ان کو اطلاع دے دیں۔ لہٰذا یہ واقعہ مشہور ہو گیا کہ مرحوم آیت اللہ سید حسن کشمیری نے یہ بات حضرت امام حسین علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے نقل کی کہ شہزادہ علی اصغر ان کے سینے پر موجود ہے۔ جد مادری جو ہیں وہ آیت اللہ سید قاظم یزدی صاحب کتاب عروۃ الوثقی ایک نہایت ہی جلیل القدر آدمی اور شخصیت کے مالک تھے کہ جب ایران کے اندر تحریک مشروطہ چلی اور موافق اور مخالف اور ایک سیاسی ایک جو کشمکش تھی ایران کے اس ماحول میں، تو کچھ افراد ان کی بھی اہانت کیا کرتے تھے آیت اللہ محمد قاظم یزدی کی، جو بالاخره اس وقت مرجعیت عظمیٰ کے مقام پر تھے۔ مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ نجف اشرف میں ایک شخص دیوانہ شخص تھا، پاگل شخص تھا، اور وہ دیوانہ اور پاگل اس وجہ سے ہوا کہ اس نے صاحب عروۃ الوثقی آیت اللہ سید قاظم یزدی جو عبد الکریم کشمیری کے نانا تھے ان کے نیچے سے جائے نماز اور مصلی کھینچ لیا تھا، اسی مشروطہ تحریک کی حمایت کی وجہ سے، اور اس میں چونکہ وہ مرحوم آخوند خراسانی کے شاگرد تھے اور ان کے استاد تحریک مشروطہ کے بانیوں میں شمار کیے جاتے تھے، اور یہ آیت اللہ قاظم یزدی ان کے شاگرد تھے اور یہ بھی طبیعتاً اس تحریک مشروطہ کے حامیوں میں تھے، تو جو مخالف تھے انہوں نے ان کے پیروں کے نیچے سے جائے نماز کھینچا تھا حضرت مولا الموحدین امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف الطیت و ثنا کے حرم مطہر میں۔ اس کی سزا ان کو یہ ملی کہ وہ شخص دیوانہ ہو گیا اور پھر ساری زندگی وہ دیوانہ ہی رہا۔ ہم نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ مرحوم آیت اللہ عبد الکریم کشمیری کے والد بزرگوار سید محمد علی کشمیری اس وقت کی نجف کی جو صورتحال تھی کہ عرفاء کا ایک خلاف ایک محاذ کھڑا کیا ہوا ہوتا تھا اور انہیں صوفی شمار کیا جاتا تھا، اس وجہ سے وہ مخالف تھے کہ میرا بیٹا عبد الکریم کشمیری جو بالکل نوجوان ہے،
یہ اہل تصوف اور علفاء کی محفلوں میں نہیں جایا کرے، لہٰذا مخالفت کیا کرتے تھے، اور بس اوقات یہ بھی کہتے تھے کہ مجھے خوف ہے کہ تم بھی پاگل نہ ہو جاؤ، تم بھی کوئی ایسی ریاضتیں کرنے میں مصروف ہو جاؤ اور اس کے بعد تم دیوانے ہو جاؤ، مجھے اس کا خوف ہے۔ والد کا انتقال ہو جاتا ہے، لیکن والد کے انتقال سے پہلے میں آپ کو اس بات کی طرف اشارہ کرتا چلوں کہ والد کی اس قدر سختیوں کے وجہ سے مرحوم آیت اللہ عبد الکریم کشمیری نے مولا الموحدین امیر المومنین کے حضور والد بزرگوار کی شکایت کی، اور آ کر مولا کو کہا کہ یہ مجھ پر بہت ہی سختیاں کرتے ہیں، مرحوم علی آغا قاضی کے حضور نہیں جانے دیتے، اور تمام وہ مسائل جو ان کے ذہن میں تھے انہوں نے مولا الموحدین امیر المومنین کی خدمت میں آ کر شکایت کی والد بزرگوار کی۔ والد بزرگوار مولا الموحدین امیر المومنین کو خواب میں مشاہدہ کرتے ہیں اور ان کی زیارت کرتے ہیں۔ امیر المومنین دو طرح سے ان کو سمجھاتے ہیں، ایک زبان سے اور ایک ہاتھ کے اشارے سے۔ ہاتھ کے اشارے سے کہتے ہیں کہ میں یہاں شکم سے لے کر اوپر تک عبد الکریم ہوں، بس یہ جملہ ان کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد والد بزرگوار عبد الکریم کشمیری اپنے بیٹے کو کچھ نہیں کہتے، کہ اس کی تائید امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف التحیت و ثنا نے اس جملے سے کہی ہے کہ میں یہاں سے یہاں تک عبد الکریم ہوں، تو اس کو آج کے بعد کچھ نہیں کہنا۔ یہ جس طرف بھی جائے گا یہ گمراہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے اوپر علی بن ابی طالب علیہ آلاف التحیت و ثنا کی خاص عنایت ہے۔ مرحوم عبد الکریم کشمیری اس جوانی کے عالم میں ہی، چونکہ 20 سال کی عمر میں یہ مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی میں جاتے ہیں، تو یہ اس جوانی کے عالم میں ہی خارق العادہ شخصیت کے مالک ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس دور کی یہ رسم ہوا کرتی تھی کہ جب بھی کسی کا نجف اشرف میں کسی عالم کا انتقال ہوتا تھا تو حضرت امیر المومنین کے حرم مطہر کے اوپر جو وہ مینار ہے اس میں اعلان کیا جاتا تھا کہ فلاں عالم دین کا انتقال ہو چکا ہے۔ لہٰذا ایک روز عبد الکریم کشمیری اپنے والد کے ساتھ یعنی سید محمد علی کشمیری کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں، تو وہیں پہ مینار پر ایک اعلان ہو رہا ہوتا ہے، تو والد پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، تو عبد الکریم کشمیری بتاتے ہیں کہ فلاں عالم کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی خبر دی جا رہی ہے۔ عبد الکریم کشمیری ایک روز خواب میں دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں جو موجود تسبیح ہے وہ تسبیح ان کے ہاتھ سے ٹوٹ گئی ہے۔ کسی سے اس کی تعبیر پوچھتے ہیں تو انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارے خاندان کا بڑا شخص جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا اور اس کا انتقال ہو جائے گا۔ عبد الکریم کشمیری آ کر اپنی والدہ سے کہتے ہیں کہ کل ہمارے والد کا انتقال ہو جائے گا۔ والدہ اس بات کو سن کر نہایت تعجب کرتی ہیں اور ان کے سر کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ کہیں تمہارا دماغی توازن تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا تمہیں جو تم ایسی باتیں کر رہے ہو، اور انہیں منع کرتی ہیں ایسی بات کرنے سے۔ اور اتفاقاً اگلے ہی روز مرحوم آیت اللہ عبد الکریم کشمیری کے والد بزرگوار حجت الاسلام محمد علی کشمیری کا انتقال 56 سال کی عمر میں ہو جاتا ہے، اور انہیں نجف اشرف عراق میں ہی ان کا انتقال ہوتا ہے، اور پھر انہیں وہاں سے کربلائے معلیٰ منتقل کیا جاتا ہے تاکہ ان کے والد بزرگوار کے پہلو میں وہیں پر انہیں دفن کر دیا جائے۔ مرحوم عبد الکریم کشمیری کے والد بزرگوار محمد علی کشمیری کو لباس روحانیت سے اس قدر محبت تھی، اس قدر الفت تھی کہ عبد الکریم کشمیری کو جوانی میں ہی انہوں نے یہ دینی لباس اور یہ علماء کا لباس انہیں پہنا دیا جب عبد الکریم کشمیری کی داڑھی تک نہیں نکلی تھی۔ اس قدر انہیں محبت تھی اس دینی لباس سے۔ اور پھر عبد الکریم کشمیری کی شادی بھی انہوں نے 20 سال کی عمر میں کر دی، اور جب ان کی زوجہ کی عمر اس وقت 15 سال تھی، اور ان کی زوجہ بھی ایک نہایت ہی متدین اور دینی گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں۔ عبد الکریم کشمیری کی اس شادی کے نتیجے میں انہیں 3 بیٹے ہوتے ہیں اور 4 بیٹیاں ہوتی ہیں۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو عارف کامل مرحوم آیت اللہ سید عبد الکریم کشمیری کے حالات زندگی، واقعات، حکایات اور کرامات کے باب میں شروع ہوئی ہے آج کے دن۔ ہم اس جلیل القدر عالم دین کے حالات زندگی آپ کی خدمت میں بیان کریں گے جو سید علی آغا قاضی طباطبائی کی شاگردوں کی فہرست میں آخری شاگرد ہیں۔ یعنی ہم تو ابھی آپ کی خدمت میں مرحوم قاضی کے شاگردوں کی فہرست بیان کر رہے ہیں، لیکن ان کو ہم پہلے بیان کر رہے ہیں، باقی شاگرد بھی ہم آپ کی خدمت میں بعد میں ذکر کریں گے، لیکن آخری شاگرد جو آغا قاضی نے اپنی زندگی میں قبول کیے وہ عبد الکریم کشمیری تھے۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہو اس جلیل القدر عالم دین کے حالات زندگی سے باخبر ہونے کے لیے تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔